बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम शुक्र था, बादा नूह नाम हुआ इस वास्ते कि वो अपनी कौम पर बहुत नोहा किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं तर्जुमा, और भेजा हमने नूह को इसकी कौम के पास, बस रहे वो अपनी कौम के पास 950 बरस, और इस मुद्दत में 40 मर्द और 40 औरतों के सिवा कोई ईमान न लाया। इम्र इलाही से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर रोज़ पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अल्लाह ताला की तरफ से खल्क़ अल्लाह को दावतुल हक़ देते और पुकारते, और इनकी आवाज़ अल्लाह के हुक्म से मशरिक़ और मग़रिब तक पहुँच जाती। इस वक्त के मरदूद लोग इस कलमे की आवाज़ सुनकर उंगलियां अपने कानों में डाल लेते, और बाज़ मलून कपड़ों से अपने मुंह को छुपा लेते, और बाज़ काफिर ये आवाज़ सुनकर भाग जाते और छुप जाते। जबकि वो इन मरदूदों को अल्लाह ताला की तरफ से दावत देते तो वो काफिर सब के सब बेअदबी से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर हाथ चलाते और मारते मारते बेहोश कर देते। और जब वो होश में आते तो फिर पुकार कर बोलते, ए लोगो, तुम कहो अल्लाह वाहिद ला शरीक है और नूह इसका बरहक रसूल है। और एक रोज़ का जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में काफिरों ने रस्सी डालकर खींचा, तो इसके सदमे और तकलीफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 3 रोज़ तक शदीद बेकरार रहे। फिर भी दावत हक़ ताला में बराबर लगे रहे और किसी किस्म में कोई कोताही नहीं की। अल्लाह के वास्ते तकलीफ उठा के खल्क़े अल्लाह को दावत दिया करते, यहाँ तक कि तूफान की नौबत आ पहुँची। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ मुँह किया और रो कर कहा, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जुमा, फिर इसने पुकारा अपने रब को, गिर गया हूँ काफिरों में, तू मेरा बदला इनसे ले। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ए नूह, तू दुआ कर, तेरी दुआ अल्लाह की दरगाह में मुस्तजाब है, और ये कौम कुफ़ार तुम पर हरगिज़ ईमान ना लाएगी, और तुम इस दरख्त को लगाओ। और दूसरा कौल ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक शाख दरख्त बहिश्त से लाकर दी और नूह अलैहिस्सलाम ने शाख को ज़मीन पर लगाया। जब 40 बरस गुजरे तो दरख्त इस कदर बड़ा हुआ कि 600 गज लंबा और 400 गज मोटा चौड़ा हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दरगाह में आवाज़ारी की और कहा, ए मेरे रब, अब ना छोड़ो ज़मीन पर मुनकिरों का एक भी घर बसने वाला, के नस्ल काफिरों के बाकी न रहे ज़मीन पर। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए नूह, इस दरख्त से एक कश्ती बना। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, किस तरह बनाऊँ? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो इस दरख्त को काट और चीर कर तख्ते बना, मैं तुझे बताऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त को काटा और चीर कर तख्ते बनाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, हमारे रूबरू एक कश्ती बनाओ, जालिमों के बारे में मुझसे कुछ ना बोलो, तो ये तो बेशक गर्क होंगे। तू इस दरख्त के तख्तों से कश्ती बना और शाखों से मेखे लगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बामौजूद तालीम हज़रत जिब्राइल से पाकर हज़रत इस दरख्त के तख्ते बनाए। पहले तख्ते पर नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, दूसरे तख्ते पर शीश अलैहिस्सलाम का, और तीसरे तख्ते पर नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का, और चौथे तख्ते पर नाम नूह अलैहिस्सलाम का, और 5वें तख्ते पर नाम मूसा अलैहिस्सलाम का, छठे तख्ते पर नाम सालेह अलैहिस्सलाम का, और 7वें तख्ते पर नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इसी तरह 1,24,000 तख्ते नाम से 1,24,000 पैगम्बरों के निकाले, यानी हर तख्ते पर एक एक पैगम्बर का नाम लिखा, और आखिरी तख्ते पर नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तालीम से कश्ती बनाई। तूल इस कश्ती का 1000 गज और अर्ज़ इसका 400 गज था। जब कश्ती तैयार हुई तो इस कश्ती को देखकर काफिर लोग बहुत हंसे और अफसोस करने लगे, जैसे कि हक़ ताला ने फरमाया। और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते थे, और जब इस कौम के लोग इस वहाँ से गुजरते तो हंसी करते। इस पर नूह अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, अगर तुम हंसी करते हो हम पर, तो हम हंसते हैं तुम पर जैसे तुम हंसते हो, और अब आगे जान लोगे कि किस पर अजाब आता है, अजाब रुसवा करने वाला और हमेशा रहने वाला। एक तफसीर में लिखा है कि वो कुफ़ार हंसते थे कि खुश ज़मीन पर गर्क होने का बचाव करता है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस चीज़ पर हंसते थे कि देखो, इनके सर पर मौत खड़ी और ये लोग हंसते हैं। गर्ज कश्ती तैयार हो गई और उसमें 4 तख्ते कम हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुल अंबिया हैं। 4 तख्ते, इनके 4 दोस्त, इनके नाम ये हैं, यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और तीसरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से लगाना चाहिए, तो कश्ती तुम्हारी अल्लाह ताला के फजल करम से महफूज रहेगी और निजात पाएगी। और जिस मोमिन के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इनके 4 यार की मोहब्बत होगी, वो आतिश दोज़ख में निजात पाएगा।
اور فرمایا اے نوح علیہ السلام دریا نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بنام چاروں یار کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے اوج بن انق کو بھیج دو، وہ ہم سے قوت میں زیادہ ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا، فلانے درخت کو دریا نیل سے لائے گا تو میں تجھے کھلا کر آسودہ کروں گا۔ اوج بن انق نے کہا، تو مجھ سے عہد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے عہد کر لیا، پس اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اس کے کھانے کو دیں۔ اوج بن انق انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا کہ اے نوح علیہ السلام، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا جاتا ہوں، میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ 3 قرض جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اوج بن انق بے حساب کھاتا تھا اور مگر شکم سیری نہ ہوتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کہا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانا شروع کی اور لقمہ بنا ہی رہا تھا کہ اس کو کھانے کی حاجت نہ رہی، اس میں اس کو شکم سیری ہو گئی۔ بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تخت نکالے، اول بنام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دوسرا تخت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرا تخت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھا تخت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے لگائے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کشتی کے 7 تخت کہتے، اول طبقے میں تابوت آدم اور دوسرے میں حضرت نوح علیہ السلام اور مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرند، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرند، اور 6 طبقے میں ہر جنس کی ہر چیز، اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تندور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی کہ تندور سے گرم پانی ابلنے پڑا، جلدی ان کی بیوی نے ان کو خبر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، ایک جوڑا ہر جانور کو اس کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، کیوں کر ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ پس اللہ کے حکم سے جس کی نسل کو رہنا مقدر تھی وہ جانور خود بخود کشتی کے قریب آیا۔ دوسری روایت میں کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرند، دوسرے طبقے میں نوح ماں اپنے تمام مومنوں، تیسرے طبقے میں 4 پائے، اور نوح علیہ السلام کے فرزند ان کے نام یہ ہے کہ حام، سام اور یاسف، سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں نہ سوار ہوں گا۔ ہر چند حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارے، کنعان تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ کنعان نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا، مگر جس پر وہ رحم کرے، اور فرمایا، اے بیٹے، آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ اللہ ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ ماہ رجب کی وہ تاریخیں تھیں کہ پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے برسنا شروع ہوا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا، اور جس پہاڑ پر نوح کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر نوح علیہ السلام کو شفقت بدری دل میں اود آئی کہ وہ کچھ دیر میں مر جائے گا۔ تب آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی حضور درخواست کی، میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں۔ بس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی پانی پر رواں دوا تھی، اور بولو براز سے آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک میں پیدا ہوئے، انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس شیطان نے خنزیر کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت تو نے خنزیر کو ملعون کہا، میں جانتا تھا تم مجھ کو ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم شیر کی پیشانی پہ ہاتھ پھیر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اس دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔
حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ 40 دن تک آسمان سے پانی برستا رہا اور اسی طرح 40 روز تک زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے۔ کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودھی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقف ہوئی اور زمین خشک ہوئی اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح علیہ السلام کی اس دن زمین حجاز پر تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودھی پہاڑ پر ساکن ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا، وہ زمین پر جا کے دانا چگنے لگا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اسی سبب اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا کر بیٹھا اور خود سرخی تر اپنے پاؤں میں لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین پر باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ کچھ تھوڑا بہت رہ گیا، وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، جتنے پیڑ پودوں کی جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں مل گئیں، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری تعالیٰ کی آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے اس کی جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان مردود نے کہا کہ میں لا دوں گا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے لا کر نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس کے ساتھ ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو دو گے اس کو تو اس کی جڑ میں 1 بار پانی تم دو گے اور 3 بار میں دوں گا۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا۔ وہ موجب قول کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ یعنی لومڑی، شیر اور خنزیر، ان تینوں جانوروں کو مار کر خون اس کا جڑ میں ڈال دیا۔ جو شیردی انگور میں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد خنزیر جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا بھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سام، حام اور یافس باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل میں سے اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں، اور اہل حبش حام کی اولاد ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سام کو دعا دی، اسی واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی۔ ایک روایت میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 برس کی تھی، ایک دوسری روایت میں ہے کہ 120 برس کی تھی، اور تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 950 برس کی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کے دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ بعد اولاد شام میں سے، بعد نے کوفہ میں، اور بعد نے یمن میں، اور بعد نے حجاز و شام میں، اور بعد نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد شام نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، اور پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں نے وہاں بھی بت پرستی سکھائی۔ آج کی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ زندگی رہی تو قصاص الانبیاء کے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ فی امان اللہ۔